बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सच के साथ मैं वसीम अब्बासी और आज 3 खबरों के हवाले से आपसे बात करेंगे, बल्कि 4 खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो बलूचिस्तान के जो बानो बीबी और एहसान समैलानी जिनका कत्ल हुआ है जरगे की जानिब से, उस हवाले से तफसीलात सामने आई हैं कि वो कौन लोग थे, कत्ल क्यों किया गया, उसकी मजम्मत सामने आ गई, उसके सारे सू मोटो भी ले लिया गया, बंदा भी गिरफ़्तार हो गया, एक सरदार भी गिरफ़्तार हो चुका है, सरदार शेरबाज। आज हम आपको बताएंगे सरदार शेरबाज कौन है और ये कहानी क्या हुई थी। दोनों शादीशुदा थे, अलग शादीशुदा थे, और क्या ये कहानी जो है गैरत के नाम पर कत्ल किया गया उनको, या फिर ये था कि एक मोहब्बत की कहानी थी। और उस खातून ने क्या कहा था जो कह रहे हैं कि जी मुझे सिर्फ गोली की इजाज़त है। अंदर की तफसीलात सामने आई हैं जिससे कहानी में एक ट्विस्ट पैदा हुआ कि ये ऐसी बात नहीं हुई। कत्ल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अमल किया गया है, जो ख़ास तौर पर उस मर्द की तरफ से जो अमल किया गया था, उसकी अब नई जहतें सामने आ रही हैं, हम आपको वो बताएंगे। इसके अलावा सेनेट इलेक्शन में मुराद सईद की एंट्री हो गई। ये पीटीआई जीती है या हारी है, ये हम आपको बताएंगे कि पीटीआई ने 6 सीटें जीती हैं केपी में और 5 जो है वो अपोजिशन को दे दी हैं, ये अपोजिशन ने जीती हैं। पैसे वाले लोगों को टिकट दिए गए हैं, दिलावर ख़ान हों, मिर्ज़ा अफरीदी हों, एटीएम्स भी जीती हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि कौन जीता कौन हारा सेनेट में, मुराद सईद कितना एक डिफरेंस पैदा कर सकेंगे आके, ये भी बात करेंगे। उसके अलावा पासपोर्ट के हवाले से एक ख़बर आ रही है कि पासपोर्ट में अब वालिद के बजाय वालदा का नाम होगा। इस पे तफसीलात हम आपको बताएंगे कि क्या होगा, आपके पुराने पासपोर्ट का क्या होगा, कि अगर आपके वालिद के नाम पे आपको पासपोर्ट बना हो वैलिड होगा कि नहीं होगा, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा एक ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उन्हें बेहतर क्लास की सहूलियात दी जाएँ कानून और आइन के मुताबिक, और वो बेहतर सहूलियात मांगने बाकायदा तौर पर कोर्ट में आ गए। इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको रोज़ बताते रहें असल बात क्या है, असल कहानी क्या है और इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, एक ख़बर जो जल्दी से आपको बता देते हैं कि वो है इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कहा है कि जी उन्हें बेहतर क्लास की सहूलियात दी जाएँ। उन्होंने कहा कि उससे वो बेहतर सहूलियात को डिज़र्व करते हैं क़वानीन के मुताबिक, और मज़ीद रिलीफ भी कोई हो सकता है तो वो उनको दिया जाए। तो जो ये बात की जा रही थी कि खान साहब जो है वो कभी सहूलत नहीं मांगते, तो उन्होंने पहले भी कहा था कि उनको बेहतर सहूलियात दी जाएँ। उन्होंने कहा था कि उनको कोठरी में रखा गया है, अखबारात कभी नहीं मिलते, कभी टीवी जो है वो उस पर एक ही चैनल आता है लेकिन टीवी नहीं मिलता, साइकिल की सहूलत उन्हें मांगी थी, उनको दी गई थी। तो अब उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है वो निगरानी करे, किसी को मुकर्रर कर दे और बाकायदा तौर पे देखे और मेक श्योर करे कि उनको वो सहूलियात मिल रही हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को कि नहीं मिल रही। और हुकूमत उससे पहले दावा कर चुकी है, आपको पता है ख़त सामने आ गया था जेल सुपरिटेंडेंट का अडयाला का कि जी हमने उनको बड़ी सहूलियात दे रखी हैं। पता नहीं 400 ट्वीट्स ये कर चुके हैं, दर्जनों इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल लिख चुके हैं। तो ये बात कहना कि जी ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, ये बात सही नहीं है, बल्कि 7 सेलों पर मुश्तमिल एक बड़ा कंपाउंड दिया है जहाँ वॉक भी करते हैं, टीवी भी है, अखबार भी है और कुक भी मिला हुआ है जो इनको 7 दिन तक खाना बनाता है, उसका मेन्यू भी बना हुआ है। तो हुकूमत ये कहती है, लेकिन इन्होंने बहरहाल कोर्ट को मूव किया है तो बेहतर सहूलियात जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर मांग ली है। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, और वो सेनेट से है, और वो जो सेनेट में है वो पीटीआई को अब जो है वो केपी असम्बली से 6 सीटें मिली हैं और अपोजिशन जमातों को यानी पीपल्स पार्टी, जेयूआई और नून लीग को 5 सीटें मिली हैं। एक नून लीग को मिल गई है और पीटीआई को और पीपल्स पार्टी को जो ये सारी सीटें मिली हैं। मुराद सईद उसमें शामिल हो गए हैं, मिर्ज़ा अफरीदी उसमें आ गए हैं। तो ये जो कहा जा रहा था कि जी मिर्ज़ा अफरीदी को पता नहीं इमरान खान साहब ने टिकट दिया कि नहीं दिया, एटीएम्स जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, दिलावर खान सेनेटर बन गए जेयूआई के, ये सारे जीते हैं। मगर जो वोट मिले हैं मुराद सईद को और बाकी पार्टियों को, वो वोट एडिशनल वोट दिए गए हैं। मुराद सईद और पीटीआई के जो बाकी अरकान को वोट मिले हैं, अगर ये एडिशनल वोट ना होते और 18-18 वोट सारे पार्टियों को देते तो एक उम्मीदवार और जितवाया जा सकता था। लगता है कि पीटीआई ने एक सीट जो है कम अज़ कम वहाँ गंवाई है। जो एडजस्टमेंट की गई थी एलिमिन गंडापुर और अपोजिशन के दरमियान, और उसके बाद से ये हुआ है, और पार्टी जो है इस वक्त शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है, तकसीम का शिकार है कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है। बल्कि कल वो इरफान सलीम जो हैं जिनको सेनेट का उम्मीदवार बनाया गया था और वो उनको टिकट नहीं मिला, उनकी रोने की वीडियो भी आई है जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जी कारकुनों को नज़रअंदाज किया गया और एटीएम्स को पीटीआई ने भी किया। और आज सलमान अकरम राजा ने वी न्यूज़ से बात करते हुए कंफर्म किया कि ये जो मिर्ज़ा अफरीदी हैं या मिशाल यूसुफ़ज़ई, इनको टिकट जो है वो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने ख़ुद दिए थे। ये बात गलत है कि उनके टिकटों की फहरिस्त बैरिस्टर सैफ ले आए और वो हो गया, ये नहीं हुआ। अच्छा जी, अब तीसरी खबर की तरफ है। सबसे आखिरी खबर आखिर में आपको बताएंगे। ये जो बलूचिस्तान में कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो कल से वायरल है कि जी
دو خواتین، ایک مرد اور خواتین کو لے جا کر گولی ماری گئی. اس پہ بعد میں آئیں گے. اس سے پہلے اس خبر کی طرف جائیں جو بڑی دلچسپ ہے اور سارے لوگ اس کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ پر اب والدہ کا نام لکھا جائے گا، آپ کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ والدہ کا نام لکھا جائے گا. یہ تبدیلی کی جا رہی ہے اور اس پہ خبریں گردش کر رہی ہیں. ہم نے اس پہ تحقیقات بھی کی ہیں. نادرا اور امیگریشن حکام نے یہ کام کیا کہ والد کی جگہ والدہ کا نام لکھا جائے گا تاکہ وہ کنفیوژن، اور کئی جو طلاق ہو جاتی ہے تو والدہ جو ہے دوسری شادی کر لیں تو اب والدہ کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، والد کا نام لکھا جائے یا والدہ کا لکھا جائے. اور اس وجہ سے شناخت کے عمل کو آسان بنانا اور کم پیچیدہ بنانا اور مساوی بنانا، اور ایسے بچے جن کی والدہ کفالت کریں یا والد کا ریکارڈ موجود نہیں ان کو بھی پاسپورٹ آرام سے مل سکیں، اس حوالے سے یہ کی جائے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی پالیسی آئندہ پاسپورٹ کے اجرا میں شامل کی جائے گی. اس حوالے سے جب پاسپورٹ آفس سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور لوگ کنفیوز تھے کہ جی 10 سال کا جس نے پاسپورٹ بنوا لیا، میں نے بھی بنوایا ہوا ہے، کسی نے 5 سال کا بنوایا ہوا ہے، اب ان کے والد کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اب کیا وہ رینیو ہوں گے، وہ پاسپورٹ کینسل ہو جائیں گے، نئے پاسپورٹ بنیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پاسپورٹ آفس کا کہنا تھا کہ یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں یہ غلط تو نہیں ہے مگر اس حد تک صحیح نہیں ہے کہ یہ ابھی سے لاگو ہو جائے گی اور ان لوگوں کے پاسپورٹ کینسل ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، پاسپورٹ آپ کے ویلڈ رہیں گے اور یہ پالیسی آہستہ آہستہ لاگو ہوگی جب منظور ہو جائے. ابھی پالیسی ڈسکشن کی سٹیج پہ ہے، منظوری حتمی طور پہ حکومت کی طرف سے، کیبنٹ کی طرف سے نہیں ہوئی. جب یہ منظور ہو جائے گی تو اس پر تمام تفصیلات بھی عوام کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی اور کوئی نہ کوئی راستہ موجود رکھا جائے گا. جو افراد پہلے پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو پچھلے پاسپورٹ کینسل نہیں ہوں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ والدہ کے نام کو انکارپوریٹ کیا جائے گا، والد کا نام بھی موجود رہے گا پاسپورٹ پہ. تو اس چیز کو، اس پالیسی کو کیا جا رہا ہے اور اس سے سب متاثر ہوں گے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، جن نے پاسپورٹ بنایا ہوا ہے، ظاہر ہے ان کا سب کا اس سے ساتھ تعلق ہوگا تو وہ بھی متاثر ہوں گے. تو یہ خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتے جاؤں. اب آتے ہیں جی آج کی اہم ترین خبر کی طرف، اور جو سب پاکستان میں ڈسکشن ہو رہی ہے، میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا تھا. یہ بانو بی بی تھیں، کوئی 40 سالہ. یہ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا. کوئٹہ ایک پیالہ نما ایک شہر ہے، آپ کو پتہ ہے پہاڑوں سے گرا ہوا شہر، جو پہاڑ کی پچھلی سائڈ ہے، وہاں پر جو نواحی علاقہ ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور یہ واقعہ 4 جون کا ہے، یعنی کہ یہ کل پرسوں کا واقعہ نہیں ہے، اس کو مہینے سے بھی زیادہ، سوا مہینہ ہو چکا ہے. 4 جون کو یہ واقعہ پیش آیا کہ جی جرگہ لے کے گیا. وائرل ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی جرگے گاڑیوں سے لوگ اتار رہے ہیں، 2 بندوں کو، ایک خاتون اور ایک مرد کو، اور خاتون کو لے کے جایا جاتا ہے اور پھر مرد کو بھی، اور پھر فائرنگ کی جاتی ہے. خاتون کچھ کہتی بھی ہے اور اس نے کچھ کہا، وہ الفاظ جو ہیں اس نے کہا کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے اور کچھ نہیں. یہ اس نے جو الفاظ کے اس کا ترجمہ ہے، لوگوں نے آج بہت وائرل ہوئی ہے تو لوگوں نے اس کو کہا کہ جی یہ نئی سسی بنے گی، نئی پنو بنے گی، نئی ہیر بنے گی، یہ عشق کی داستان یاد رکھی جائے گی. کل سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خاتون اور مرد شادی شدہ تھے، انہوں نے شادی کی تھی، ان کو شادی کی اجازت نہیں دی گئی، یہ شادی شدہ لوگ تھے تو ان کو بعد میں لا کے مار دیا گیا. مگر آج جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ ہیں. بہرحال یہ واقعہ ہوا، ان کو مارا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سو موٹو نوٹس بھی لے لیا گیا. آج FIR بھی کاٹ لی گئی ہے، بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا. اور پھر کورٹ نے باقاعدہ طور پہ جو سردار شیر باز تھے، ایک قبیلے کے، جو خاتون کا قبیلہ تھا ستکزئی قبیلہ، اس قبیلے کے سردار کو گرفتار بھی کر لیا. 2 دن کا ان کا ریمانڈ بھی جج صاحب نے دے دیا ہے. ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے کچھ، اور وہ انہوں نے کیا بتایا ہمارے دوستوں کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو جو واقعہ ہوا تھا وہ 4 جون کو ہوا اور یہ کیا گیا. پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہ جو ہے وہ ان دونوں کو بہت زیادہ، قتل کو بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا. مریم نواز صاحبہ کا بھی ٹویٹ آیا تھا، میں دیکھ رہا تھا، خواجہ آصف کا بھی ٹویٹ آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں اور وہ جو لوگ ہیں اگر وہ اپنے لوگوں کو حقوق تو دے دیں، اور یہ جو خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. اچھا، جو علاقہ بتایا میں نے آپ کو کوئٹہ کے پہاڑوں کے پیچھے، یہ علاقہ مشہور ہے، BLA کا گھر سمجھا جاتا ہے. اس علاقے میں یہ واقعہ اور یہ واردات ہوئی ہے اور اس میں پورے پاکستان سے کنڈمنیشن آ رہی ہے. اب جو اس کے حقائق ہیں میں ان سے آپ کو آگاہ کروں گا. ہو سکتا ہے آپ اس سے حیران ہو جائیں کہ یہ واقعہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہے. ویسے چیف منسٹر بلوچستان نے بھی کچھ بات کی ہے، اس میں بتایا ہے کہ یہ جو شخص تھا، بانو بی بی جو خاتون تھی، اور جو بندہ تھا احسان سملانی، یہ دونوں شادی شدہ تھے. اچھا، بانو بی بی کے 5 بچے تھے اور احسان سملانی کے 4 بچے تھے، یعنی دونوں الگ الگ لوگوں سے شادی شدہ تھے. ظاہر ہے بانو بی بی کے ہسبینڈ کا نام تو نور محمد ہے، ان سے شادی کی تھی. نور محمد نے سنا معاف بھی کر دیا. تو 8-9 ماہ قبل یہ دونوں لوگ فرار ہو گئے تھے اور دونوں پڑوسی تھے کہا جاتا ہے، اور ساتھ رہتے تھے، اور یہ دونوں چلے گئے اور فرار ہو گئے اپنے گھر بچوں کو چھوڑ کر. اور اس کے بعد
8-9 بعد یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد 4-5 ماہ کے بعد وہ جو بھی ہوا ان کا بریک اپ بھی ہو گیا, یہ افیئر چلا, پھر اس کے بعد بریک اپ ہوا, پھر یہ واپس اپنے قبیلے میں خاتون آ گئی. خاتون کسی رشتہ دار کے پاس آئی, پھر اس کے بعد اس کا اپنے خاوند سے رابطہ ہوا, نور محمد سے. خاوند نے اس خاتون کو معاف کر دیا اور اس کو واپس اپنے گھر لے آیا اپنے بچوں کے لیے. اور خاوند ابھی تک یہ اطلاعات کے مطابق خاوند اس خاتون کے قتل میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی اس کا حامی تھا. وہ کہتا تھا اس کو معاف کر دیا جائے. دوسری طرف کیا ہوا کہ جو شخص تھا احسان سملانی, وہ شخص بھی واپس آیا اپنے علاقے میں, اور اس نے جو بلوچستان کے کئی سرداروں سے جو گفتگو ہماری ہوئی ہے, جو بلوچستان کے جو آف دی ریکارڈ آفیشیل سے گفتگو ہوئی ہے, ان سب کے مطابق اس شخص نے, احسان سملانی نے, اس خاتون کو تنگ کرنا شروع کر دیا. میسیجز رشتہ داروں کو بھیجے, واپس اپنے علاقے میں بغیر معافی کے آیا. پہلی تو بات یہ کہ اس علاقے میں بغیر معافی کے جو آتے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جاتا. قبیلے سے باقاعدہ پہلے کوئی معافی تلافی ہوتی ہے, تاوان ادا کیا جاتا ہے, پھر آتے ہیں. یہ بغیر تلافی کے آ گیا. اس کے بعد یہ اس قبیلے کو, جو ساتقزئی قبیلہ ہے, اس کو تنگ بھی کرتا تھا. یہ سملانی قبیلے کا تھا. ساتقزئی قبیلے کو غیرت اشتعال بھی دلاتا تھا کہ جی تم لوگوں کی یہ غیرت ہے, تم لوگوں نے میرا کیا کر لیا, میں آ گیا ہوں, یہ وہ. اس بات پر وہ اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا. 4 جون سے کچھ دن قبل اس شخص کو قابو کر لیا. یہ کہیں پناہ بھی لی ہوئی تھی, اس کو قابو کر لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو مارا جائے گا. دونوں قبیلوں کے بڑے پھر آپس میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کو مارا جائے گا تو خاتون کو بھی مارو. وہ بھی چھوڑ کے کیوں بھاگی اپنے فیملی کو اور خاتون کو. تو اب ادروائز وہاں پہ یہ ہوتا ہے قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. اگر یہ احسان سملانی کو خالی مارتے قبیلے, جو وہاں کے لوکل رواج ہیں, رسم و رواج ہیں, وہاں لوگوں سے بات ہوئی ہے, تو دوسرے قبیلے اور ان کے درمیان جنگ چھڑ سکتی تھی. تو جرگے نے جناب ان سب نے مل کے طے کیا کہ دونوں کو, خاتون اور مرد دونوں کو فائرنگ کر کے مار دیا جائے. اور اچھا بعد میں پھر حکومت نے جو ایف آئی آر کی گئی اس میں تو سردار شیرباز جن کو گرفتار بھی کیا گیا, یہ خاتون کے ساتقزئی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, کہ جی ان کے ایما پر یہ کیا گیا حرکت. لیکن جو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو خاتون کا بھائی تھا اس نے مارا ہے, اور یعنی خاتون کو اس نے مارا ہے, اور باقی جو وہ جو دوسرا بندہ تھا اس کو تو ظاہر ہے اس کو ساروں نے مارا ہے, لیکن خاتون کے بھائی بھی انوالو تھا انسٹیگیٹ کرنے میں. ابھی تک اس کا ایف آئی آر میں درج نہیں ہے, حکومت نے اس میں نہیں کہا, لیکن بہرحال یہ بھی ایک کہا جاتا ہے. تو پھر جناب یہ ڈگاری گاؤں کے رہنے والے تھے, ایک دوسرے کے ہمسائے بھی تھے, اور یہ جا کے بھاگ کے رہے کہاں, کسی پشتون علاقے میں رہے, کوئی لورا لائی کے قریب کہتے ہیں, اور پھر وہاں سے یہ واپس آئے تھے. بہرحال پھر یہ چلے گئے, اور اس کے بعد جو سردار فیصل سمبلانی جو تھا اس نے کہا تھا کہ جی بغیر صلح کے واپس نہیں آتے, اور اس طرح وہ اب لڑکے کو بھی رفاع نہیں کرے, احسان سمبلانی کو. پہلے ان کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا. آخری الفاظ تھے خاتون کے کہ جی صرف مجھے گولی ماری جائے. اب اس بات پہ بہت لوگوں نے کہا کہ جی اس نے کہا میں نے نکاح کیا, زنا نہیں کیا. یہ الفاظ نہیں ہیں جو ویڈیو میں ہیں, اس میں یہ بات نہیں ہے. اس میں صرف یہی ہے کہ خاتون ڈری نہیں, خاتون بڑے آرام سے چلتی گئی ہے, اور اس نے اپنی فیٹ کو قبول کیا اور گولیاں کھا لی. اب اس بات پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے نکاح کیا تھا, ان کی آپس میں شادی نہیں تھی, اور خلا کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے, واپس بھی خاتون آ کے واپس اس سے رہی تھی. تو اب یہ وہاں کی قبائلی روایت ہے کہ جی اس کو سیاہ کاری قرار دے کر اس کو مارا گیا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. وہاں پر کوئٹہ میں 4 سالوں میں 25 ایسے قتل ہو چکے ہیں جو سیاہ کاری کے نام پر کیے گئے ہیں, جس میں سے 13 خواتین تھیں, 12 مرد تھے. یہ ڈیٹا وہاں کا ہے لوکل جس کے مطابق ہوا تھا. اچھا, اب لوگوں کو گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں, 11-12 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, اور سردار شیرباز کو بھی گرفتار کر لیا گیا. سردار شیرباز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے قبیلے میں پڑھا لکھا شخص مشہور ہے, اور اس کے اوپر کوئی اور کیس اور اس سے پہلے کا کوئی کیس نہیں ہے. آج بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی سو موٹو لے لیا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آگے یہ ان افراد کو کوئی سزا ملے گی. بلوچستان کا جرگہ سسٹم آ جائے گا. سردار شیرباز نے تو کہہ دی ہے کہ جی ایک بلوا تھا, 40-50 لوگ تھے, 50-60 لوگ تھے, جنہوں نے فیصلہ کیا میرا کوئی قصور نہیں ہے, تو آخر میں شاید یہی ہوگا اور یہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ جو دونوں یہ قتل جو ہے یہ قابل مذمت ہے, کسی طرح بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, لیکن یہ جو عمل ہے اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اب پاکستان میں اگر آپ یہ گلوریفائی کریں انسانی حقوق کے نام پر کہ جی آپ گھر چھوڑ دیں بستہ ہستہ اور بھاگ جائیں, اور مرد بھی بھاگ جائیں, عورت بھی بھاگ جائیں, اس کو کسی سوسائٹی میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ہاں, قتل کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ واقعہ ہوا تھا, دونوں کے لیے راستہ تھا کہ آپ دونوں کو طلاق دے دیں,
یعنی کہ مرد اپنی خاتون کو دیتا، یہ عورت تو بندے کو چھوڑ دیتی، بندہ اس عورت کو چھوڑ دیتا. اب بندے نے اس کو معاف کر دیا تھا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. حکومت کے پاس جایا جا سکتا تھا، پاکستانی قانون کے تحت بھی آپ بھاگ کر اس طرح نہیں کر سکتے. تو یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے پہلو ہیں مختلف. اب جسٹیفائی تشدد نہیں کیا جا سکتا، جرگہ سسٹم میں یہ والی چیز کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ قبائلی روایات ہیں اور اس علاقے میں ایسے ہی ہوتا ہے. حقائق جو ہے وہ کل سے سامنے نہیں آ رہے تھے، حقائق اب یہ ہیں. اور اس کے نتیجے میں اب مجھے نہیں لگتا کہ سردار شہرباز کو کوئی بڑے لمبے عرصے کی کوئی سزا ملے گی. تو یہ تھی آج کی خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی. دیکھتے ہیں آج کا سچ.